ज़مر खान एक ऐसा शख्स जिसके नाम से लोग हंस पड़ते थे, नहीं डर से नहीं कि इसकी बातों की वजह से। वो सख्त भी था, मगरूर भी था, मगर मज़ाहिया भी बहुत था। शहर का कारोबारी आदमी था और सब इसे जानते थे, मगर एक चीज़ नहीं थी इसमें, वो था सब्र। सहर सिकंदर इसी शहर की सबसे भड़कीली लड़की थी। इसने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया था। गरीब घर से थी, मगर हौसला अमीरों से भी बड़ा था। लोग कहते थे ये लड़की किसी को भी नहीं मानती, और ये सच भी था। सहर वाकई नहीं मानती थी। जिमर और सहर का पहला मिलना एक हादसा था। जिमर की गाड़ी ने सहर की साइकिल तोड़ दी थी। सहर ने गाड़ी का दरवाजा खटखटाया और कहा, बाहर निकलो। जिमर ने शीशा नीचे किया और बोला, क्या मसला है? सहर ने कहा, मसला ये कि साइकिल तोड़ दी आपने। जिमर ने कहा, साइकिल रास्ते में क्यों थी, बताओ जरा। सहर ने कहा, सड़क पर चलना मेरा हक है जनाब। जिमर ने कहा, साइकिल वालों के लिए अलग रास्ता है। सहर ने कहा, वो रास्ता बंद था, क्या आपको नहीं मालूम? जिमर ने कहा, तो मेरी क्या गलती है, बताओ मुझे जरा। सहर ने कहा, गलती है कि आपने देखा नहीं था। मेरी साइकिल ठीक करवाओ अभी के अभी फौरन आप। जिमर ने कहा, नहीं, साइकिल के पैसे देता हूँ, पैसे ले लो। सहर ने कहा, पैसों से नहीं, ठीक करवाओ, यही चाहिए मुझे। जिमर ने कहा, ठीक करवाना मेरा काम नहीं है यार, तुम खुद करवा सकती हो। सहर ने कहा, तो फिर क्या करें, बताएं मुझे। जिमर ने कहा, पैसे ले लो और जाओ, यही बेहतर है। सहर ने कहा, ठीक है, मगर दुगने देने पड़ेंगे। और जिमर ने कहा, क्यों दुगने, ये क्या मुंतिक है यार। सहर ने कहा, तकलीफ का मुआवजा भी देना पड़ता है। जिमर ने कहा, तकलीफ तुमने दी मुझे। सहर ने कहा, आपने दी है तकलीफ मुझे। जिमर ने कहा, मेरी गाड़ी का वक्त ज़ाया हुआ। सहर ने कहा, गाड़ी के वक्त का मुआवजा मांगते हो? जिमर ने कहा, नहीं मांगता, बस जल्दी निपटाओ ये मामला। तुम ऑलरेडी मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हो। तुम्हें नहीं पता मेरा वक्त कितना कीमती है, तुमने सारा ज़ाया करवा दिया है। सहर ने कहा, ठीक है, 500 दो अभी मुझे। जिमर ने कहा, 500 क्यों, साइकिल इतनी महंगी नहीं है। सहर ने कहा, साइकिल 300, मगर तकलीफ 200। जिमर ने जेब में हाथ डाला और 500 दे दिए। सहर घर आई और माँ को 500 दे दिए। माँ ने कहा, कहाँ से आई ये बताओ मुझे बेटा। सहर ने कहा, माँ मुआवजा मिला है। माँ, किसी का आज? माँ ने कहा, किसी से पैसे क्यों लिए बेटा, क्या किया तुमने? माँ ने कहा, क्या हुआ था बताओ मुझे ज़रा पूरी बात। सहर ने कहा, साइकिल की, मगर 500 आए माँ। माँ ने कहा, बेटा साइकिल के बगैर कैसे काम चलेगा, कैसे काम होगा, सारा निज़ाम खराब हो जाएगा। सहर ने कहा, पैदल चलूँगी कुछ दिन। ठीक है माँ। माँ ने कहा, दूर है दफ्तर, थक जाओगी बेटा। सहर ने कहा, माँ फिक्र ना करी, मैं ठीक हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम बहुत मजबूत हो, तुम्हें अल्लाह रखे, अल्लाह तुम्हें दुनिया जहान की सारी खुशियाँ अता करे, तुम्हें हिम्मत दे। सहर ने रात को सोचा, वो आदमी कौन था आज, इतनी बड़ी गाड़ी और इतना मगरूर था। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा गरूर था, मगर पैसे दे दिए, ये अच्छा किया इसने आज। सहर ने कहा, खुद से अच्छा लगा था ये आदमी, फिर खुद से कहा, नहीं, वो बहुत गरूर वाला था। और जिमर घर आया और कुर्सी पर बैठ गया सोच कर। इसने सोचा कि वो लड़की कौन थी, अजीब थी बहुत, साइकिल पर आती है और डटकर बात करती है, ऐसे जैसे बहुत अमीर है। मुझसे 500 वसूल कर लिए बगैर झिझके। इसके दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, खामोश क्यों हो आज तुम? जिमर ने कहा, एक लड़की मिली थी आज, अजीब सी। दोस्त ने कहा, कैसी लड़की थी, बताओ जरा मुझे। यार, जिमर ने कहा, भड़कीली थी बहुत, और बहुत बेखौफ भी थी। दोस्त ने कहा, फिर क्यों सोच रहे हो इसके बारे में? जिमर ने कहा, मैं नहीं सोच रहा, बस याद आई। दोस्त ने कहा, याद आई मतलब दिल पर लगी है? जिमर ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बस अजीब थी थोड़ी, इसलिए याद आ गई। दोस्त ने कहा, ठीक है, यकीन करता हूँ तुम पर, तुम ज़्यादा सफाइयाँ पेश मत करो। जिमर ने कहा, करो यकीन, सच बोल रहा हूँ मैं। दोस्त ने कहा, हाँ हाँ, जो तुम कहो वही सच है। अगले दिन जिमर ने सहर को फिर देखा बाजार में। सहर पैदल चल रही थी और बहुत तेज चल रही थी। जिमर ने गाड़ी रोकी और कहा, अरे पैदल क्यों हो आज, कहाँ गई तुम्हारी साइकिल? सहर ने देखा और कहा, आप वही है गाड़ी वाले मगरूर इंसान? जिमर ने कहा, हाँ वही हूँ, कहाँ जा रही हो? सहर ने कहा, आपको क्या फर्क पड़ता है जी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, आप होते कौन है पूछने वाले? जिमर ने कहा, साइकिल तो गई, कहाँ से काम पर?
सहर ने कहा पैदल चलती हूँ, कोई मसला है क्या? जिमर ने कहा बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ दफ्तर तक तुम्हें। सहर ने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं, शुक्रिया आपका, मैं खुद चल सकती हूँ, अल्लाह ने मुझे टांगे दी हैं। जिमर ने कहा क्यों नहीं बैठती, बताओ मुझे ज़रा तुम। सहर ने कहा अनजान की गाड़ी में नहीं बैठती मैं। जिमर ने कहा अनजान नहीं हूँ, कल मिले थे हम। सहर ने कहा मिलना और जानना दो अलग बातें हैं, ऐसे मुंह उठा के किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकती मैं। जिमर ने कहा वाह क्या फलसफा है तुम्हारा आज, वाह। सहर ने कहा फलसफा नहीं, अक्ल की बात है ये। जिमर ने कहा ठीक है, मेरा नाम जिमर खान है। सहर ने कहा मेरा नाम सहर सिकंदर है, खुश हुए। जिमर ने कहा अब बैठ जाओ, हम जानते हैं एक दूसरे को। सहर ने कहा ठीक है, मगर सीधा दफ्तर चलना है, मुझे लेट हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर सहर ने पूछा क्या काम है? जिमर ने कहा क्या मतलब क्या काम, समझाओ मुझे जरा। सहर ने कहा आपका कारोबार क्या है, बताएं मुझे। जिमर ने कहा क्यों पूछ रही हो तुम्हें इससे क्या, जो मर्जी करूं। सहर ने कहा बस ऐसे ही पूछा है, कुछ गलत नहीं पूछा मैंने। जिमर ने कहा कंस्ट्रक्शन का काम है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। सहर ने कहा अच्छा, और तुमने पढ़ा कहाँ से था? जिमर ने कहा तुमने कहा आपने गलती हुई। सहर ने कहा गलती तुमसे तुम कहोगी मैं। जिमर ने कहा वाह, अपनी मर्जी से कानून बनाती हो। सहर ने कहा हाँ, अपने लिए अपने कानून होते हैं। जिमर ने कहा और दूसरों के लिए क्या कानून है, वो भी बताइएगा ज़रा। सहर ने कहा दूसरों के लिए इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी के कानून बनाएं। जिमर ने कहा बहुत इंसाफ पसंद हो तुम वाकई यार। सहर ने कहा शुक्रिया, ये तारीफ है ये तंज, ये भी बताना ज़रा। जिमर ने कहा तारीफ है तंज नहीं, सच बोल रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है तुम पे टॉन्ट मारने की। सहर ने कहा अच्छा, पहली बार सच बोला है तुमने क्या? जिमर ने कहा मैं सच बोलता हूँ, जानो मुझे हमेशा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है। सहर ने कहा अभी तो मिले हैं, कैसे जानूं मैं आपको? जिमर ने कहा वक्त मिलेगा जानने का बाद में। दफ्तर आया तो सहर ने कहा शुक्रिया छोड़ने का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिमर ने कहा आप नहीं तुम कहो, कहा ना मैं। सहर ने कहा ठीक है शुक्रिया। जिमर खुश हुई। अब जिमर ने कहा हाँ खुश हुआ, अच्छा लगा सुनकर। सहर ने कहा तो मेरा नाम लोगे तुम आगे? जिमर ने कहा हाँ क्यों नहीं, सहर सिकंदर अच्छा नाम है, बुरा तो नहीं, मुझे लेने में कोई मसला नहीं। क्यों तुम्हें नाम तुम्हारा बुरा लगता है? सहर ने कहा शुक्रिया, ये अब जाओ, काम होगा तुम्हारा भी। जिमर ने कहा हाँ जाता हूँ, मगर एक बात सुनो। सहर ने कहा क्या बात है, जल्दी कहो। सुनो मैंने ऑफिस जाना है। जिमर ने कहा कल फिर यहाँ आऊँगा तुम्हें लेने। सहर ने कहा क्यों आओगे, समझाओ ज़रा मुझे तुम। जिमर ने कहा क्योंकि अकेली पैदल नहीं जाना तुम्हें, अब ऐसी अकेली पैदल जाना मुनासिब नहीं है आजकल के दौर में, अकेले जाना। सहर ने कहा मैं पहले भी पैदल जाती थी यार। जिमर ने कहा पहले और था, अब और हालात हैं, हमने अब एक दूसरे को जान लिया है, अब तुम्हारा पैदल जाना मुनासिब नहीं लगेगा। सहर ने कहा क्या फ़र्क आ गया, बताओ मुझे ज़रा। जिमर ने कहा पहले मैं नहीं जानता था तुम्हें बस। सहर ने कहा और आप जानते हो तो क्या हुआ? जिमर ने कहा जानते हैं तो जिम्मेदारी होती है। सहर ने हंसकर कहा अजीब मुंतिक है तुम्हारी। जिमर ने कहा अजीब नहीं, सच है, कल आऊँगा। सहर घर आई तो छोटी बहन ने पूछा कार में कौन था बताओ आपी, हमने देखा था गाड़ी को। सहर ने कहा कोई नहीं था, बस जानने वाला था। बहन ने कहा जानने वाला मतलब आपी कौन है, बताओ ज़रा। उसने सहर को छेड़ा। सहर ने कहा छोटी हो समझते नहीं, काम करो जाओ, छोटी हो तो छोटी बन कर रहो, मेरी माँ मत बनो। बहन ने कहा बताओ नहीं तो माँ को बताऊंगी। सहर ने कहा बताऊं क्या, बताओगी? कुछ नहीं है, जब है ही कुछ नहीं तो क्या बताऊं? बहन ने कहा आप भी खुश लग रही हो आज, क्यों, कोई बात है क्या? सहर ने कहा खुश नहीं हूँ, थकी हूँ बस मैं आज, मगर अंदर से कुछ था जो पहले नहीं था। आज जिमर और सहर की कहानी आगे बढ़ने वाली थी। अब गाड़ी से शुरू हुई और कहाँ जाएगी पता नहीं था। जिमर ने कल आने का वादा किया था, आज इस सहर ने कहा नहीं, मगर दिल ने कुछ कहा कुछ और। दो सरकश दिल एक दूसरे की तरफ खींच रहे थे और ये कशिश
بہت مزیدار ہونے والی تھی۔ زمر واقعی اگلے دن آیا اور سحر کو دیکھ کر سحر نے کہا تم واقعی آ گئے ہو آج یہاں؟ زمر نے کہا تھا نا میں اپنی بات رکھتا ہوں اور میں اپنی بات پر ہمیشہ قائم رہتا ہوں۔ سحر نے کہا ضرورت نہیں تھی آنے کی تمہاری آج، میں نے کہا تھا نا مجھے عادت ہے پیدل چلنے کی، میں پہلے بھی پیدل چلا کرتی تھی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ زمر نے کہا ضرورت ہے مجھے اس لیے آیا ہوں۔ سحر نے کہا تمہیں ضرورت ہے مجھے نہیں، فرق سمجھو۔ زمر نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو چلتے ہیں نا، جلدی کرو۔ سحر نے کہا عجیب ہو تم، بیٹھ گئی میں، چلو۔ گاڑی میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور خاموش تھے۔ زمر نے کہا آج خاموش ہو، کل تو بہت بولی تھی تم۔ سحر نے کہا جب بولنا ہو تب بولتی ہوں میں۔ زمر نے کہا آج کیوں نہیں بولنا تھا، بتاؤ ذرا۔ سحر نے کہا سوچ رہی تھی کچھ اس لیے چپ ہوں۔ زمر نے کہا کیا سوچ رہی تھی بتاؤ مجھے تم۔ سحر نے کہا یہ کیوں بتاؤں تمہیں، ذاتی بات ہے میری۔ زمر نے کہا ٹھیک ہے نہ بتاؤ، میں نہیں مانگتا، تمہاری مرضی ہے، تمہیں جو بہتر لگتا ہے تم بتاؤ، جو نہیں لگتا نہ بتاؤ۔ سحر نے کہا اچھا ہے، پوچھتے نہیں اچھے لگتے ہو۔ زمر نے کہا اچھے لگتا ہوں تو ٹھیک ہے سحر۔ سحر نے کہا میں نے ایسے نہیں کہا تھا یہ۔ زمر نے کہا میں نے ایسے ہی سمجھا ہے۔ آج دفتر کے راستے میں ٹریفک جام لگ گئی آج تھی، دونوں گاڑی میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے وہاں پر۔ سحر نے کہا گانا لگاؤ، کچھ وقت گزرے گانا یار۔ زمر نے کہا کون سا لگاؤں بتاؤ مجھے ذرا۔ سحر نے کہا جو تمہیں پسند ہے وہ لگا دو کوئی۔ زمر نے کہا گانا لگایا اور سحر نے سنا اور کہا یہ بہت پرانا گانا ہے، کوئی نیا لگاؤ نا تم۔ زمر نے کہا پرانے گانے اچھے ہوتے ہیں، سمجھو تم پگلی۔ سحر نے کہا اچھے ہوتے ہیں مگر ابھی نیا چاہیے نا، بور مت کرو۔ زمر نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ، تم جو چاہتی ہو وہ لگا سکتی ہو۔ سحر نے گانا لگایا اور خود گنگنانے لگی اپنی دھن میں۔ زمر نے دیکھا اور سوچا یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے اور ہے بھی بہت بھڑکیلی۔ سحر نے دیکھا کہ زمر دیکھ رہا ہے اور کہا کیا دیکھ رہے ہو، کیا ہے بتاؤ مجھے ذرا تم۔ زمر نے کہا کچھ نہیں، بس گانا سن رہا تھا اور تو کچھ نہیں کہا میں نے۔ سحر نے کہا گانا سنتے ہیں دیکھتے نہیں، یاد رکھو۔ زمر نے ہنس کر کہا ٹھیک ہے یاد رکھوں گا۔ سحر نے کہا ہنس کیوں رہے ہو تم، بتاؤ نا ذرا مجھے۔ زمر نے کہا تم بہت مزیدار ہو اس لیے۔ سحر نے کہا میں مزیدار نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں، تم مجھے ابھی جانتے ہی کیا ہو۔ دفتر پہنچ کر سحر کے باس نے بلایا اور کہا سحر کل سے وقت پر آنا، دیر نہیں ہونی چاہیے، سنا تم نے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ سحر نے کہا سر آج ٹریفک تھی اس لیے دیر ہوئی۔ باس نے کہا ٹریفک تمہارا مسئلہ ہے میرا نہیں، مجھے نہیں پتا اس چیز کا۔ سحر نے کہا جی سر کل سے وقت پر آؤں گی۔ باہر آئی تو زمر کھڑا تھا اور سنا تھا سب اس نے۔ زمر نے کہا یہ باس بہت سخت ہے تمہارا یار، کچھ بھی کہہ دیتا ہے کسی بھی وقت پہ۔ سحر نے کہا ہاں ہے مگر ٹھیک ہے، ضرور آؤں گی کل سے۔ زمر نے کہا کل جلدی آؤں گا تمہیں لینے میں۔ سحر نے کہا نہیں تم ہر روز نہیں آ سکتے یار، تمہاری کوئی ڈیوٹی نہیں لگی ہوئی۔ زمر نے کہا کیوں نہیں آ سکتا ذرا مجھے بتاؤ تم، کیوں نہیں آنا، میں آؤں گا، میں تمہیں لینے ضرور آؤں گا۔ سحر نے کہا کیونکہ میں احسان نہیں لیتی کسی کا یار۔ زمر نے کہا احسان نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں لے کے آنا جانا۔ سحر نے کہا اچھا لگنا اور بات کرنا الگ ہے۔ زمر نے کہا تم مجھے کیوں نہیں آنے دیتی بتاؤ۔ سحر نے کہا کیونکہ لوگ باتیں کرتے ہیں یار میرے بارے میں کہ یہ پتہ نہیں کس کے ساتھ جاتی ہے گاڑیوں میں۔ زمر نے کہا لوگوں کی پرواہ کیوں ہے تمہیں، مجھے بتاؤ ذرا آج۔ سحر نے کہا میری ماں کو پرواہ ہے اس لیے، ماما کو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری بیٹی کسی لڑکے کے ساتھ گاڑی میں جاتی ہے۔ زمر خاموش ہو گیا یہ سن کر کہ کچھ دیر کو، پھر کہا ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں اور مانتا ہوں۔ زمر گھر آیا تو ماں نے پوچھا کہاں تھے بیٹا۔ زمر نے کہا ماں ایک لڑکی کو دفتر چھوڑا تھا۔ ماں نے کہا لڑکی کون ہے بتاؤ مجھے ذرا بیٹا جس کو تم دفتر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ زمر نے کہا سحر سکندر نام ہے اس کا ماں۔ ماں نے کہا کہاں کی ہے وہ لڑکی، اب یہ بھی بتاؤ مجھے۔ زمر نے کہا اسی شہر کی ہے، اچھی لڑکی ہے ماں۔ ماں نے کہا اچھی ہے تو گھر لاؤ، ملواؤ مجھے، ملواتے کیوں نہیں ہو۔ زمر نے کہا ماں ابھی
ملے ہی ہیں، وقت دو ذرا مجھے۔ ماں نے کہا بیٹا عمر ہو رہی ہے، سچ بولو۔ زمر نے کہا ماں ٹھیک ہے، سوچتا ہوں، وقت دو نا تھوڑا سا۔ ایک دن زمر نے کہا سحر تم بہت سخت ہو یار۔ سحر نے کہا سخت نہیں، مضبوط ہوں، فرق سمجھو تم۔ زمر نے کہا ٹھیک ہے مضبوط ہو، مگر کبھی کبھی نرم بھی ہو جایا کرو، دنیا زیادہ اچھی لگتی ہے پھر۔ سحر نے کہا نرم ہوں تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سحر نے کہا نرم ہو تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زمر نے کہا سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے یار۔ سحر نے کہا جانتی ہوں، مگر تجربہ یہی سکھاتا ہے۔ زمر نے کہا میرے ساتھ نرم ہو سکتی ہو کیا؟ سحر نے کہا تم نے ابھی تجربہ نہیں دیا، اگر تم تجربہ دو گے تو ہو سکتا ہے۔ زمر نے کہا دوں گا، مگر چانس دو ذرا مجھے۔ سحر نے کہا چانس دیتی ہوں، مگر مت توڑنا اسے۔ زمر نے کہا نہیں توڑوں گا، وعدہ ہے میرا تمہیں۔ سحر نے کہا وعدہ یاد رہے، ارے بھول مت جانا۔ زمر نے ہنس کر کہا بھولوں گا نہیں سچ میں۔ سحر نے کہا اچھا ہے، ابھی چائے پینی ہے کیا؟ سحر نے پوچھا۔ زمر نے کہا ہاں چلو، آج تم آرڈر کرو گی۔ سحر نے کہا میں آرڈر کروں گی اور تم دو گے؟ زمر نے کہا واہ کیا شرط ہے یہ مانی میری۔ سحر نے کہا بس آرڈر کرنا ہے، پیسے تو تم ہی دو گے نا۔ زمر نے کہا ٹھیک ہے چلو، آج تم مالک ہو۔ اور ایک شام دونوں باہر تھے اور اچانک بارش آ گئی۔ سحر نے کہا واہ بارش آ گئی، کیا کریں اب؟ زمر نے کہا گاڑی پارک کرتے ہیں اور دونوں کو بھیگنا پڑے گا۔ سحر نے کہا ٹھیک ہے چلو بھیگتے ہیں، مجھے مزہ آئے گا۔ زمر نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے بارش میں بھیگ کر؟ سحر نے کہا ہاں، ماں بھگواتی تھی بچپن میں مجھے، بہت زیادہ ہم بارش میں کھیلا کرتے تھے۔ زمر خاموش ہو گیا، یہ سن کر پاس آ گیا، دونوں بارش میں چلتے رہے اور خاموش رہے کچھ دیر تک۔ زمر نے کہا سحر تمہاری ماں بہت اچھی ہے واقعی؟ سحر نے کہا ہاں، دنیا کی سب سے اچھی ہیں، اور مائیں تو سب کی اچھی ہوتی ہیں۔ زمر نے کہا ماں کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ سحر نے حیرت سے کہا کیا کہا تم نے آج؟ زمر نے کہا تمہاری ماں کو خوش رکھوں گا میں ہمیشہ، کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دوں گا۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بارش میں مل گئے۔ وہ آنسو آج سحر نے چھپائے نہیں، انہیں آج اس نے آنے دیا۔ وہ ایک مضبوط لڑکی، وہ رو پڑی آج۔ زمر نے دیکھا اور کہا رو مت، میں ہوں نا یار۔ سحر نے کہا اچھا ہو تم؟ زمر خان واقعی بہت اچھے ہو تم۔ زمر نے کہا پہلی بار تعریف کی تم نے آج میری، واہ کیا بات ہے۔ زمر نے کہا اور سحر نے کہا ہاں پہلی بار، سچ میں اچھے لگے۔ زمر نے کہا شکریہ سحر، یہ سن کر اچھا لگا، بارش نے دونوں کو اور قریب کر دیا تھا آج۔ زمر نے وعدہ کیا تھا کہ ماں کا خیال رکھے گا اس کی ہمیشہ۔ سحر نے پہلی بار زمر کی تعریف کی تھی آج۔ دونوں کے درمیان دوستی محبت میں بدلنے لگی تھی آہستہ آہستہ۔ آگے کا سفر اور بھی خوبصورت ہونے والا تھا۔ ایک ہفتے تک زمر روز آتا رہا اور سحر جاتی رہی۔ دونوں راستے میں باتیں کرتے اور جھگڑتے بھی تھے روز، اور آپس میں بحث کرتے۔ ایک دن زمر نے کہا سحر آج چائے پیتے ہیں۔ سحر نے کہا چائے کیوں؟ کام پر جانا ہے مجھے۔ زمر نے کہا تھوڑی سی دیر ہوگی نا، کوئی بات نہیں۔ سحر نے کہا یار باس بہت ڈانٹیں گے، تم لے لو گے پھر اپنے ذمہ؟ زمر نے کہا باس کو بتا دو تمہارا ٹھیک ہے۔ سحر نے کہا تم میرے باس سے بات کرو گے؟ زمر نے کہا ہاں کروں گا بات، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ سحر نے کہا ٹھیک ہے، مگر صرف ایک کپ چائے۔ چائے خانے میں بیٹھ کر زمر نے پوچھا سحر سنو، تمہاری خواہش کیا ہے زندگی میں؟ مجھے بتاؤ ذرا آج، تم اپنی زندگی میں کیا کیا چاہتی ہو، تمہاری کیا خواہشات ہیں؟ سحر نے کہا خواہش کیوں پوچھ رہے ہو تم آج؟ زمر نے کہا جاننا ہے، بس بتاؤ مجھے، کوئی حرج نہیں۔ سحر نے کہا ماں کو آرام دینا چاہتی ہوں میں، ان کی تکلیفیں کم کرنا چاہتی ہوں میں، انہوں نے ساری زندگی تکلیفیں دیکھی ہیں۔ زمر نے کہا اور اپنے لیے کیا چاہتی ہو تم؟ سحر نے کہا اپنے لیے خود کافی ہوں میں بس۔ زمر نے کہا خود کافی ہونا اچھی بات ہے یار، بہت اچھی بات ہے۔ سحر نے کہا تم نے کیا سوچا ہے زندگی میں؟ زمر نے کہا ابھی بہت کچھ سوچنا باقی ہے یار۔ سحر نے کہا کیا مطلب سوچنا نہیں؟
ابھی تک کیا کرنا ہے؟ زمر نے کہا سوچا ہے مگر کچھ ادھورا ہے ابھی۔ سحر نے کہا کیا ادھورا ہے؟ بتاؤ مجھے ذرا یار، کیا بات ہے؟ زمر نے کہا ایک اچھا ساتھی ہو تو سب پورا ہو جاتا ہے۔ سحر نے کہا اچھا ساتھی ڈھونڈو پھر ہوگا سب ٹھیک۔ زمر نے کہا ڈھونڈ رہا ہوں، ابھی وقت لگتا ہے۔ کچھ وقت تو لگے گا نا؟ سحر نے کہا ملے گا، انتظار کرو، صبر رکھنا ہے۔ زمر نے کہا تم کیسا ساتھی چاہتی ہو بتاؤ ذرا؟ سحر نے کہا جو سمجھے اور میرا ساتھ دے، بس یہی۔ زمر نے کہا سادہ شرطیں ہیں تمہاری، واہ سحر واہ کیا بات ہے، وہ جھگڑا جو سب بدل دے گا، اب وہ آنے والا ہے وہ جھگڑا۔ ایک دن زمر نے کہا سحر میری ماں ملنا چاہتی ہے تم سے۔ سحر نے کہا ماں سے کیوں ملوں؟ میں بتاؤ ذرا تم مجھے۔ زمر نے کہا بس ملنا ہے انہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں تو وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ سحر نے کہا وجہ ہوتی ہے، سب کام کی بات بتاؤ نا۔ زمر نے کہا تمہیں پسند کرتی ہے ماں اس لیے۔ سحر نے کہا مجھے پسند کرتی ہے، ملی بھی نہیں۔ زمر نے کہا میں نے بتایا انہیں تمہارے بارے میں اتنا کچھ اس لیے۔ سحر نے کہا کیا کیا بتایا ہے انہیں، بتاؤ ذرا مجھے۔ زمر نے کہا اچھی ہو، مضبوط ہو، یہ وہ سب کچھ بتایا میں نے۔ سحر نے کہا اور کیا بتایا ہے بتاؤ سب کچھ پلیز۔ زمر نے کہا بس اتنا ہی بتایا ہے، سچ میں؟ سحر نے کہا ٹھیک ہے چلتی ہوں، ایک بار تو ضرور مل لوں گی۔ زمر کے چہرے پر خوشی آئی یہ سن کر، آج وہ بہت خوش تھا۔ سحر نے کہا مگر ایک شرط ہے، میری مانو گے کیا؟ زمر نے کہا کیا شرط ہے بتاؤ، سنتا ہوں میں پوری کرنے کے لیے تمہاری ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سحر نے کہا بالکل سیدھا رہنا، کوئی ڈھکوسلا نہیں ہوگا۔ زمر نے کہا میں ہمیشہ سیدھا ہوتا ہوں، جانو مجھے۔ سحر نے کہا ٹھیک ہے کب چلنا ہے بتاؤ؟ آج۔ زمر نے کہا اتوار کو چلتے ہیں ٹھیک ہے نا؟ سحر نے کہا ٹھیک ہے اتوار کو آ جاؤ مجھے لینے کے لیے۔ اتوار کو زمر سحر کو لے کر گھر آیا، وہاں ماں نے دروازہ کھولا اور سحر کو دیکھ کر مسکرائیں، کہا آ جاؤ بیٹا، بہت انتظار کیا تمہارا آج میں کب سے تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ سحر نے ادب سے سلام کہا، آنٹی جی السلام علیکم۔ ماں نے کہا وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا، پاس بیٹھو۔ زمر نے ماں کو دیکھا اور ماں نے زمر کو آنکھوں سے کہا بہت اچھی لڑکی ہے بیٹا، بہت اچھی۔ زمر نے مسکرا کر کہا ہاں ماں جانتا ہوں میں۔ سحر نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے بتاؤ مجھے۔ زمر نے کہا کچھ نہیں، ماں کہہ رہی تھی بس کہ ماں سے ملاقات کے بعد زمر نے سحر سے کہا سحر ایک بات کہنی ہے، آج سنو گی کیا تم؟ سحر نے کہا سن رہی ہوں تمہاری بات میں، آج جو کہو گی سنوں گی، بتاؤ کیا بات ہے؟ زمر نے کہا تم سے اچھا لگتا ہے مجھے بہت زیادہ۔ سحر نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، سمجھاؤ ذرا مجھے، کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ زمر نے کہا جب تم ساتھ ہوتی ہو تو سکون ہوتا ہے، جب نہیں ہوتی تو کچھ کمی لگتی ہے مجھے۔ سحر نے کہا زمر یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زمر نے کہا جو دل میں ہے وہی کہہ رہا ہوں، اور میں نے کیا کہنا ہے؟ سحر نے کہا سوچ کر کہہ رہے ہو، بتاؤ مجھے۔ زمر نے کہا بہت سوچ کر کہہ رہا ہوں میں آج، اور میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں۔ سحر نے کہا میں غریب ہوں اور تم امیر ہو۔ زمر نے کہا غریب امیر سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سحر نے کہا دنیا کو فرق پڑتا ہے، یاد رہے میرے اور تمہارے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زمر نے کہا مجھے نہیں پڑتا، بس تمہاری بات کرو، کہ تمہیں ان سب چیزوں سے فرق پڑتا ہے؟ سحر نے کہا ماں نے کیا کہا تھا بتاؤ مجھے۔ زمر نے کہا ماں نے کہا لے آؤ گھر میں۔ سحر نے کہا ماں بھی راضی ہیں تو پھر کیا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ زمر نے کہا تم راضی ہو جاؤ، بس یہی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ سحر نے کہا مجھے وقت دو، سوچنا ہے ذرا مجھے۔ سحر گھر آئی اور ماں کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ ماں نے پوچھا کیا ہوا، خاموش کیوں ہو بیٹا، کیا بات ہے بتاؤ مجھے۔ سحر نے کہا ماں زمر نے کچھ کہا ہے آج۔ سحر نے ماں کو سب کچھ بتا دیا، سب کچھ ماں نے کہا، اور سحر نے سب بتایا اور ماں نے غور سے سنا۔ ماں نے کہا بیٹا لڑکا اچھا لگتا ہے مجھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ سحر نے کہا ماں وہ امیر ہے اور ہم غریب ہیں، اور ہم دونوں کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے، لوگ بہت باتیں بنائیں گے۔
ماں نے کہا بیٹا غریبی شرم نہیں ہے یاد رکھو۔ سحر نے کہا مجھے پتہ ہے ماں، مگر ڈر لگتا ہے۔ ماں نے کہا کس بات کا ڈر ہے بتاؤ مجھے بیٹا۔ سحر نے کہا ڈر لگتا ہے کہ بعد میں تکلیف نہ ہو، ڈر لگتا ہے مجھے۔ ماں نے کہا بیٹا ڈر سے زندگی نہیں گزرتی یار، زندگی میں آگے بڑھو، محبت ملی تو قبول کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو بیٹا۔ سحر نے کہا ماں آپ کو فرق نہیں پڑتا کیا اس امیری اور غریبی سے؟ ماں نے کہا میری خوشی تمہاری خوشی ہے بیٹا، بس جس میں تمہاری خوشی اس میں میری خوشی۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آئے یہ سن کر آج، اور ماں نے گلے لگایا اور کہا جاؤ رہو خوش بیٹا، ہمیشہ خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھا کرے۔ سحر نے کہا ماں آپ سے بہت محبت ہے میری۔ ماں نے کہا میری بھی، اور جاؤ جواب دو اب سمر کو۔ سحر نے مسکرا کر کہا اور ماں کو دیکھا اور اٹھ گئی۔ سحر نے زمر کو فون کیا اور کہا زمر سنو میری بات۔ زمر نے کہا بتاؤ سحر، سن رہا ہوں تمہاری بات، کیا بات ہے؟ سحر نے کہا میں نے سوچ لیا ہے، جواب دینا ہے۔ زمر نے کہا جلدی بتاؤ، دل دھڑک رہا ہے میرا بہت تیز سے۔ سحر نے کہا بات رکھتا بھی ہے تمہارا دل، واہ کیا بات ہے۔ زمر نے کہا سحر پلیز بتاؤ، تھکا ہوا ہوں انتظار سے، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ سحر نے کہا ٹھیک ہے، ہاں کہتی ہوں میں آج۔ زمر نے کہا واقعی؟ سحر نے کہا ہاں واقعی زمر نے کہا الحمدللہ بہت خوش ہوں آج میں واقعی۔ سحر نے کہا لیکن ایک شرط ہے مگر ابھی بھی میری۔ زمر نے کہا کیا شرط ہے بتاؤ، سنتا ہوں میں اور ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ سحر نے کہا برابری چاہیے مجھے ہمیشہ کے لیے۔ زمر نے کہا برابری ہوگی، وعدہ ہے میرا تم سے۔ سحر نے کہا اور میری ماں کا خیال رکھنا ہوگا ہمیشہ۔ زمر نے کہا ماں میری بھی ہوگی، وعدہ ہے۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کا دل بھر آیا۔ زمر نے کہا رو مت، خوشی میں روتی ہو تم؟ سحر نے کہا ہاں خوشی کے آنسو ہیں یہ آج، غم کے نہیں۔ زمر نے کہا شکریہ سحر سکندر زندگی میں آنے کا۔ سحر نے کہا شکریہ زمر خان مجھے اپنانے کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ سحر نے اس کے بعد آپس میں دونوں کی روز باتیں ہونے لگی، روز ملتے، روز باتیں کرتے، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کرتے۔ پھر سحر نے ایک دن سیدھے سے پوچھا کہ تمہارے گھر والے مانیں گے؟ مجھے بتاؤ آج سچ سچ۔ زمر نے کہا مان تو جائیں گے، ماں تو مان گئی ہے ابھی سے ہی۔ سحر نے کہا باپ کا کیا، وہ مانیں گے کیا؟ زمر نے کہا باپ سے بات کرنی ہے، ابھی تک نہیں کی۔ سحر نے کہا کیوں نہیں کی ابھی تک، بتاؤ مجھے۔ زمر نے کہا ڈر تھا مگر اب بات کروں گا۔ سحر نے کہا تم ڈرتے ہو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ زمر نے کہا باپ سے ڈرنا اور بات ہے یار۔ سحر نے کہا ہاں سمجھتی ہوں، بات کرو ان سے پھر بھی۔ زمر کے باپ نے سنا اور پوچھا کون ہے لڑکی؟ زمر نے کہا سحر سکندر ہے، ابا غریب گھر کی ہے۔ باپ نے کہا غریب گھر کی ہی لڑکی کیوں؟ دیکھو بیٹا میں تمہارے لیے تو ایک سے ایک بڑھ کے رشتہ ہے۔ زمر نے کہا ابا وہ بہت اچھی ہے، دیکھیں آپ۔ باپ نے کہا اچھی ہو مگر ہمارا خاندان دیکھو بیٹا، ہمارا سٹیٹس دیکھو۔ زمر نے کہا ابا میرا فیصلہ ہے، یہ ماننا ہوگا آپ کو، یہ آپ مانیں گے۔ باپ نے کہا لے آؤ مل کر دیکھتا ہوں، میں مل کر ہی فیصلہ کروں گا۔ زمر نے کہا شکریہ ابا، ابا کا شکریہ ادا کیا اس نے بہت زیادہ۔ سحر کو بتایا، سحر نے کہا اچھا کیا تم نے۔ زمر نے کہا ابا ملنا چاہتے ہیں، چلو گی نا؟ ابا سے ملاقات ہونے والی تھی اور فیصلہ ہونا تھا۔ سحر نے ڈر کو پیچھے کیا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور زمر نے ابا کو بتا دیا آگے کیا ہوگا۔ یہ سوال تھا مگر دونوں تیار تھے، کیونکہ جب دو سرکشے دل مل جائیں تو ڈر نہیں آتا۔ ابا نے سحر کو دیکھا اور پوچھا بیٹا کیا کرتی ہو؟ سحر نے کہا دفتر میں کام کرتی ہوں ابا جی۔ ابا نے کہا پڑھی لکھی ہو؟ سحر نے کہا ہاں۔ ابا نے کہا گھر کا کیا حال ہے بتاؤ بیٹا؟ سحر نے کہا ماں ہے اور چھوٹی بہن ہے بس۔ ابا نے کہا باپ کہاں ہے تمہارے، بتاؤ ذرا مجھے، کیا کام کرتی ہے وہ، تمہارا کوئی بھائی نہیں؟ سحر نے کہا ابا جی نہیں رہے، چھوٹی عمر میں ہی چلے گئے تھے۔ ابا خاموش ہو گئے سن کر کچھ دیر کو، پھر کہا بیٹا تم نے بہت محنت کی ہے۔ پھر سحر نے کہا ابا جی ماں نے سکھایا ہے محنت سے
سب کچھ۔ ابا نے کہا اچھی ماں ہے تمہاری، خوش رکھنا انہیں۔ سحر نے کہا جی ابا جی ضرور رکھوں گی میں، کیوں نہیں، میں سب ماں کے لیے ساری زندگی سے کر رہی ہوں۔ ابا نے زمر کو دیکھ کر کہا یہ لڑکی اچھی ہے۔ زمر نے کہا ابا میں جانتا تھا آپ مانیں گے، آپ ضرور مانیں گے۔ ابا نے کہا ہاں بیٹا مانتا ہوں، خوش رہو دونوں تم۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا شکریہ ابا جی۔ ابا نے کہا بیٹا یہاں سے جاؤ مت اب تم۔ زمر نے کہا ابا شکریہ، ہاں پکا شکریہ بہت بہت ادا کیا ان دونوں نے۔ ابا نے کہا خوش رہو، بس یہی دعا ہے میری، اللہ تم دونوں کی نصیب اچھی کرے۔ گھر سے نکلتے ہوئے سحر نے زمر کو کہا سنو۔ زمر نے پوچھا کیا ہوا سحر بتاؤ مجھے ذرا۔ آج سحر نے کہا ابا نے بیٹا کہا مجھے آج پہلی بار۔ زمر نے کہا اب ہاں اب تمہارے بھی ابا ہیں۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اس بار نہیں چھپائے اس نے، خوشی کے آنسو گرتے رہے اور سحر مسکراتی رہی۔ زمر نے کہا رو مت، آج خوشی کا دن ہے پاگل، خوشی کے دن کون روتا ہے۔ سحر نے کہا خوشی کے آنسو ہیں زمر، روکوں کیسے۔ زمر نے کہا ٹھیک ہے رو مگر مسکراؤ بھی آج، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے۔ سحر نے مسکرا کر کہا خوش ہوں بہت آج میں۔ زمر نے کہا سحر آج سے تم میری ہو پکی۔ سحر نے کہا پہلے سے کہا تھا ہاں یاد نہیں۔ زمر نے کہا یاد ہے مگر آج سرکاری اعلان ہے نا کہ آج سے تم میری ہو۔ سحر نے ہنس کر کہا سرکاری اعلان ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ زمر نے کہا آپ کبھی نہیں بھاگو گی نا مجھ سے۔ سحر نے کہا میں کبھی نہیں بھاگتی، کبھی نہیں یار، بس حالات سے تنگ تھی۔ زمر نے کہا شکریہ سحر، سکندر خان بہت شکریہ۔ سحر نے کہا ہاں لگا دیا تم نے زمر نے کہا ہاں کیوں نہیں، اب تمہارا حق ہے خان پر، اب تم خان خاندان کی بہو ہو۔ سحر نے کہا اچھا لگا، شکریہ زمر خان، تم نے بہت کیا میرے لیے۔ ایک دن زمر نے سحر کو چائے لانے کو کہا۔ سحر نے کہا میں تمہاری نوکر نہیں ہوں یاد رہے۔ زمر نے کہا نوکر نہیں پوچھ رہا ہوں محبت سے۔ سحر نے کہا محبت سے پوچھو تو بناؤں گی ضرور۔ زمر نے کہا پلیز سحر چائے بناؤ، مجھے پیاس ہے۔ سحر نے کہا پیاس کے لیے پانی پیو، چائے نہیں، چائے پیتی ہیں پیاس کے لیے۔ زمر نے کہا چائے پینی ہے پانی نہیں، یار پلیز بنا دو۔ سحر نے کہا ٹھیک ہے بناتی ہوں مگر ایک شرط ہے، چائے میں بناؤں گی ٹھیک ہے۔ زمر نے کہا کیا شرط ہے بتاؤ مانوں گا میں۔ سحر نے کہا برتن تم دھو گے آج سے، آج کے سب جتنے بھی ہوں گے۔ زمر نے کہا برتن دھونا مجھے نہیں آتا سحر یار۔ سحر نے کہا تو پھر چائے بھی نہیں ملے گی۔ زمر نے کہا سکھاؤ مجھے برتن دھونا، آج سکھا ہی دو۔ سحر نے کہا کیا تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو؟ زمر نے کہا ہاں چائے کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ سحر نے ہنس کر کہا ٹھیک ہے آؤ سکھاتی ہوں تمہیں۔ زمر نے برتن دھوئے اور آدھے صاف تھے آدھے نہیں۔ سحر نے دیکھا اور ہنسی اور کہا یہ کیا ہے زمر۔ زمر نے کہا کوشش کی ہے، مجھے بخش دو سحر آج۔ سحر نے کہا ٹھیک ہے چائے مل جائے گی تمہیں اور کچھ، اب اس کا کیا انجام ہے وہ جانتے ہیں ہم۔ دو سرکشی دل جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ زمر اور سحر نے ثابت کر دیا تھا آج۔ غریب اور امیر کے درمیان محبت کا پل بنا تھا، جبری نہیں بلکہ خود سے محبت ہوئی تھی دونوں کو۔ سحر نے سیکھا کہ ڈر سے بڑی محبت ہوتی ہے، زمر نے سیکھا کہ غرور کے پیچھے سکون نہیں ہوتا، امیری غریبی کچھ نہیں ہوتی۔ ماں باپ نے بھی دیکھا کہ اچھے لوگ ملتے ہیں، دو سرکش دلوں نے مل کر ایک نئی دنیا بسائی تھی جہاں برابری تھی اور محبت تھی، اور وہ محبت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔